अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम पढ़ेंगे सूरत निसा नंबर 44 से शुरू करेंगे। तो आपने अपने पास एक कापी पेंसिल रखी है, कापी पेंसिल भी रखें, और जो इसमें मसलन पॉइंट मैं आपको नोट करवाती हूँ वो भी लिखा करें, और ख़ासकर ख़ुद तर्जमा जो है ना वो ख़ुद पढ़ा करें। यानी मैं जो आपको जब ये यानी कि सूरत का नाम भी बताती हूँ और आयत नंबर भी, तो आप ख़ुद भी उसका मुतालिया किया कीजिए, ख़ुद भी तर्जमा देखें कि क्या लिखा है इसमें। तो चलें शुरू करते हैं। ये आयत जो है आयत नंबर 44 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अलम तरा अल्लज़ीना ऊतुल नसीबन मिनल किताबि यश्तरूनल वुद्दलालता व युरीदूना अन तुदिल्लु सबीला वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। ये दो आयत थी, आयत नंबर 44 और 45। इसका तर्जमा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब इलाही दी गई, कि मसलन जिनको किताब इलाही दी गई तो उनकी क्या हालत है। वो ख़ुद तो गुमराही ख़रीद रहे हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह हक़ से गुमराह हो जाओ। यानी ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ़ है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे लिए कारसाज होने के लिए अल्लाह काफ़ी है, और मददगार होने के लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है। यानी इन आयात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूदियों की शरारतों से मुस्तस्ना किया है, ताकि मुसलमान इनसे होशियार हो जाएं, इनको अपना खुला दुश्मन समझें, इनके बहकाने में ना आ जाएं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अल्लाम तरा अल्लाज़ी ऊतुल नसीबन मिनल किताबी, है अल्लाह के रसूल, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब इलाही मसन इससे बहरामंद फरमाया गया, जिनको शरीयत इलाही की सादत से नवाजा गया है। उनकी क्या हालत है, वो ख़ुद तो गुमराही को ख़रीद ही रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि तुम भी गुमराही को ख़रीद कर इनकी तरह गुमराह हो जाओ। यानी क्या कर रहे हैं, सिरात मुस्तकीम से भटक जाएं। वो तो चाहते हैं कि तुम भी गुमराही ख़रीद कर उनकी तरह गुमराह हो जाओ, यानी कि भटक जाओ। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इनकी गुमराही और ईमान वालों को गुमराह करने की एक चाल की तरफ इशारा किया, ठीक है। जैसे मसलन इसके इसी सिलसिले में हमने सूरत बकरा आयत नंबर 111, 135 और 142, और ऐसे ही सूरत आल इमरान आयत नंबर 72 और आयत नंबर मसलन 100 में, फिर इसी तरह आयत नंबर, यानी सूरत बकरा और सूरत आल इमरान में हम इन आयात के बारे में वजाहत से पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी काफिरों को ईमान वालों से ज़्यादा हदायत याब बताने का मकसद ही ये है कि ईमान वाले जो हैं वो यानी कि भटक जाएं और इस्लाम को छोड़ दें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनको की ज़ाहिर और पोशीदा मुख्तलिफ़ साजिशों का ज़िक्र किया है, जिसके ज़रिए वो मुसलमानों को बहकाकर इस्लाम से हटाना चाहते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में सूरत बकरा में बड़ी तफसील से पढ़ा है। यानी मैं इसमें आयत नंबर 111 का तर्जमा आपको सुनाती हूँ सूरत बकरा के। यानी अहले किताब कहते हैं कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह क्या कहते हैं, ये इनकी खुश फहमियाँ हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम इस दावे में सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। जैसे वो कहते हैं ना, वकालू कूनू हुदा और नसारा तहतदा, यानी अल्लाह के रसूल अहले किताब कहते हैं कि यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सायकुल्लु सुफ़हा मिनन्नासी, यानी अनकरीब वो बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि मुसलमान यानी अब तक अपने किबले की तरफ मुँह करते थे और अब किस चीज़ ने इन्हें फेरा। यानी ये मैंने आयतें आपको जो चार सुनाई हैं, ये मैंने आपको हाईलाइट करवाई हैं कि ये आयत जो है ये भी उन्हीं के मुतल्लिक़ है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली देते फरमाया, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि यहूदी तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हें गुमराह करना चाहता है, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकते।
تو اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے مقابلے میں تمہارے مثلا اللہ تمہارا کارساز ہے۔ میرے خیال میں یہ جو آخری آیت ہے اس کی، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نصیرا، یعنی یہ آیت بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ آیت بھی ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم دشمنوں کی چال بازیوں سے محفوظ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق مل رہا ہے کہ دشمن سے ہوشیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ دشمن سے ہوشیار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں گے نا۔ آگے آیت نمبر 46 ہے، یہ بھی لمبی ہے تھوڑی سی۔ من ذی ہادون، ہادو یعنی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو باتوں کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن اطاعت نہیں کریں گے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ سنیے لیکن اللہ کرے آپ سن نہ سکیں، اور وہ اپنی زبانوں کو موڑ کر دین اسلام پر طنز کرنے کی نیت سے آپ سے گفتگو کرتے وقت رائنا بھی کہتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اسمین غیر مسمع یعنی کی جگہ اسما کہتے ہیں، یعنی آپ سنتے ہیں، اور رائنا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کیجئے کہتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہیں۔ اس کے بارے میں رائنا کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ میں تفصیل سے پڑھا تھا، ہے نا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو ان کے یہودیوں کے کام ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے مثلا ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذی ہادو، یعنی کہ بعض یہودی تو ایسے ہیں کہ وہ کتاب الہی کی باتوں کو ان کے اصل مقام سے بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ رد و بدل کرتے ہیں، اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں۔ اس قسم کے یہودیوں کا ذکر یعنی کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یقولون سمعنا وعصینا، یعنی بعض لوگ ایسے تھے وہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اور زبان سے بھی کہتے تھے سمعنا یعنی کہ ہم نے سن لیا، اور کہتے ہیں کہ مثلاً وہ سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی نا، تو یہ آیت بھی انہی لوگوں کے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرے تو نیت صاف رکھیں، ٹھیک ہے، اور سنیں اور اس پر عمل کریں، ٹھیک۔ یہ یہودیوں کی یہ بدعنوانیاں ہیں، یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بدعنوانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جب انہوں نے یہ جو تیسری بدعنوانی کی تھی نا، جب یہ رائنا والا تھا، تو سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا نا، یعنی آیت نمبر 104 میں کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے وقت رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور پھر سن کر آپ کیا فرماتے تھے، اور خبردار ہو جاؤ کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جب وہ بدل ڈال دیتے نا تو کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے تو ہم مانیں گے نہیں، تو پھر اللہ نے کہا رائنا کہے تو کہتے ہیں نہیں ہم انظرنا، اللہ نے کہا انظرنا کہا کرو تو کہتے ہیں نہیں جی رائنا، یعنی اللہ نے کہا نا رائنا نہ کہو انظر نہ کہو، کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ کچھ کہتے تھے ہم نے سن بھی لیا ہے حرام، یعنی کہ ان کی ایسی ہی باتیں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ تو مثلا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، آپ کی شان اقدس کے منافی کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ اور ہمارا جو دین اسلام پر ہے، دین اسلام جو ہے اس پر بالکل لان تان نہیں کرنی چاہیے، یہ کفر ہے۔ اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ انسان فلاح پائے۔ آگے آیت نمبر 47 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اہل کتاب، یعنی یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، یا ان پر ایسی لعنت کریں جیسی لعنت کہ ہم نے ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کو حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ یعنی اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بیجا حرکتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا، یعنی اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمائی ہے،
اور ایمان لاؤ یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو تم سے پہلے والے کتابیں جو تھیں ان کا بھی مثلا اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہفتے والے دن کی لعنت کے بارے میں ہم نے پیچھے مثلا سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانیاں پیش نہ کریں جس کو آسمان سے آ کر آگ جلا ڈالے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے ان سے پہلے بہت سے رسول بڑے بڑے معجزات لے کر آئے ہیں، اور وہ معجزات بھی لے کر آئے ہیں جن کا تم نے مطالبہ بھی کیا ہے تھا نا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا، پھر سورۃ آل عمران بھی اس کے بارے میں اس میں تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا ان میں ذکر تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایمان بھی لے آتے، پھر کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ بقرہ میں نے اس کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو اور آپ تباہ اور برباد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان لینا، ٹھیک ہے، یہ اور مثلا اپنے مذہب کی خاطر قرآن مجید کی آیات اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ماننا، اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، یعنی ہم حق کو مانیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یعنی آپ کو میری عربی اس آیت کے پڑھنے سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا، اس کے علاوہ ہر گناہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ کیا ہے، تو اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اسم نظیمہ، یعنی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں کہ اسم نظیمہ، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی مثلا سارے قرآن میں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اے لوگو شرک نہ کرو، شرک ظلم عظیم ہے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث میں یعنی بار بار یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک سے عمل صالح بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ انعام میں، ہم اس کا ذکر پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے جو بندہ شرک کرتا ہے نا اس کے جو نیک عمل ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو یہاں بتاؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شرک بنا، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی یعنی شرک فی الحقوق، ہم نے پڑھے تھے نا، تینوں شرکوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی یعنی کہ پڑھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو تو میں تمہیں چھوٹے گناہوں جو ہیں وہ تمہارے معاف کر دوں گا، اور تمہیں اعلیٰ مقام یعنی عزت والے مقام دوں گا جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں جن میں سب سے پہلے ہے کہ شرک نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، قتل نہیں کرنا، ہے نا ایسے، یعنی ہم نے ان کا پیچھے ہم نے بڑی وضاحت سے ذکر مثلا ہم نے کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ خدا را ہے لوگو، خدا را جو بھی میری آڈیو سن رہے ہیں شرک نہ کریں، ٹھیک ہے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونُ مَن دُونِ ذَلِكَ، یعنی شرک کے علاوہ اللہ نے ہر گناہ کو بخش دینا ہے اگر اللہ چاہے، لیکن شرک نہیں بدلنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص مجھ سے زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن اس نے میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہوا تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہر شخص کے لیے نہیں بخشے جائیں گے، بلکہ صرف اس شخص کے لیے بخشے جائیں گے جس کے گناہ معاف کرنا اللہ چاہے گا۔ دوسرے گناہوں کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے،
لیکن مثلا اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ کو بخشوں گا جسے چاہوں گا، لیکن شرک نہیں بخشوں گا۔ شرک نہیں اللہ نے بخشنا، بہت 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 برا گناہ ہے شرک کرنا۔ یعنی پیچھے بھی ہم اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 49 ہے اور آیت نمبر 50 ہے سورۃ نساء کی۔ اللہ پاک کہتے ہیں الم تری الذین یزکون انفسہم بل للہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ یہ جہاں یہ لفظ آتے ہیں نا، اسما مبینا، اسما عظیما، آپ یقین کریں ایسے دل کانپتا ہے۔ انہیں آیت کا ترجمہ جب سنیں نا تو دل کانپتا ہے اور کانوں سے دھواں نکلتا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں، اے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بہت مقدس سمجھتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ جس کو چاہے مقدس بنائے۔ انہیں اس فخر اور گھمنڈ کی ضرور سزا ملے گی، لیکن ان پر کھجور کی گٹلی کے چھلکے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جرم کی مناسبت سے سزا ملے گی، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ آگے آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں اے رسول دیکھیے یہ لوگ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ ایسا کھلا گناہ ہے کہ ان کی شامت کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری الذین یزکون انفسہم، اے رسول کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ یعنی وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی میں تو بڑا، یعنی بعض لوگ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون نیک ہے کون نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون متقی ہے اور کون نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے دل کے حال کا، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہے وہ کیا نہیں ہے۔ کسی کی خدا رہا کسی کی ظاہری اس کی ظاہر کو دیکھ کر آپ اس کے بارے میں یعنی کہ کمنٹ پاس نہ کریں۔ اللہ کو پتہ ہے وہ کتنا نیک ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کتنا تقوی والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ کوئی کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے جی میں بڑا نیک تو میں بڑا یہ، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں کیا ہے اور وہ کتنا نیک ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زاہد اور تقوی کو جتانے اور اس پر ناز کرنے کی ممانت دی ہے۔ انسان خود اپنے تقوی کا صحیح اندازہ نہیں لگاتا۔ تقوی کا صحیح علم تو صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں آج متقی ہوں، مثلا متقی تو وہ ہے جسے اللہ متقی سمجھے، ہر وقت اللہ سے ڈرے، ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ میں آپ کے سامنے جب بھی میں اپنی نئی آڈیو یعنی میں جب شروع کرتی ہوں تو میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں، یا اللہ ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے، ہمیں کیا دے؟ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51، 52 اور 3، یعنی آگے آیتیں اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں الم تری الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی دی گئی اور وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان لاتے تھے، اور کافروں کے متعلق کہتے تھے یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح رستے پر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اے رسول آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا ان کو بادشاہت میں سے کچھ حصہ ملا؟ نہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو تل کے برابر بھی کسی چیز، مثلا کوئی بھی چیز نہ دیتے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں کیا یہ ایماندار لوگوں سے محض اس وجہ سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں قرآن جیسی دولت عطا فرمائی ہے؟ اس میں تو حسد کی کون سی بات ہے؟ اس میں ہم نے اپنے فیصلے کے مطابق پہلے بھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور عظیم بادشاہت عطا کی، اور اب بھی انہیں کو عطا کریں گے۔ انہیں اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض اس پر ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بطور سزا کیا ہے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عن قریب ان کو دوزخ میں داخل کریں گے، پھر جب کبھی ان کی کھال جل جائے تو ہم جلی ہوئی کھالوں کو دوبارہ نئی کھال دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ کیا ہے؟ غالب حکمت والا ہے۔
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا جلودہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کی ایک کھال جل جائے گی تو پھر وہ نئی کھال اللہ ان کو دے گا تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً آپ نے ترجمہ سن کر آپ کا دل دہک گیا ہونا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہیں، کتنی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ معاف کر۔ اللہ کہتا ہے آسمان تک میرے پاس گناہ لے کے آ، بس شرک نہ کرنا، تب بھی اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی تھی؟ اتنی بڑی ہمارے پاس نعمت ہے، قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ یعنی سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کے بارے میں آیت نمبر 105 سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ اے اہل ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ نہ تو وہ چاہتے ہیں اور نہ مشرکین تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی، یعنی کوئی کہتے ہیں کہ جب نازل ہوتا تھا نا، یعنی ہم نے سورۃ بقرہ میں اس کا بڑی وضاحت سے ہم نے پڑھا، مثلا اس میں اللہ تعالیٰ نے مثلا سورۃ بقرہ میں وضاحت سے اہل کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کیے، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے احسانات بھی بنی اسرائیل پر کیے تھے اور عذاب بھی انہی پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر جب تک انہیں اہل سمجھا، حکومت دی اور پھر نوازا، تو پھر جب یہ نافرمانی کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کر کسی اور کو دے دی۔ یعنی اس کا ان آیات کا لب لباب یہ ہے، دیکھیں جو آخری آیات آئی ہیں اس میں ہم نے یہ ان آیات کا میں تھوڑا ترجمہ اور وضاحت اس لیے کریں کہ یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں ان آیات کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ یعنی کہ اہل کتاب جو تھے وہ ان کے اسی طرح کے کام تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنی چاہیے۔ محض ضد نفسیانیت کی وجہ سے، یعنی کہ حق و باطل میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ یہ ہے اور یہ ایسی باتوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپس کے تعلقات کی بنا پر فرقہ وارانہ مذہب جو ہیں اور فقہ کو ماننے والوں کو اصل اسلام کے ماننے والوں سے بہتر قرار نہ دیں۔ دیکھیں کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے نا، کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے یا کسی وجہ سے آپ وہاں کہیں رک جاتے ہیں یا کوئی بات آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ آپ قرآن میں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم نازل فرمایا، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یعنی کہ ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے قرآن، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو آپ قرآن کھول کے دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 57 میں کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، دیکھیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرات۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے لیے کیا ہے وہاں پاک بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو ہمیشہ باقی رہنے والے سائے میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بتایا کہ کافروں کا انجام کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے مومنین کا انجام بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اپنی یعنی کہ بیویوں کے ساتھ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ مثلا یہ جو آیات ہیں اس جیسے آیات اور بھی ہمیں آگے چل کر ہم ان کی تشریح کریں گے، یعنی جنت کی نہروں کے بارے میں، جنت میں ہمیشہ رہنوں کے سلسلے میں، یعنی ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی آیت نمبر 35 میں بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا اور آگے بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں تب بھی ملیں جب ہم ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے میں ہر اپنی آڈیو میں کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ اے میرے مالک، میرے مولا، ہمیں ایمان والا بنا دے، ہمیں ہدایت دے
اور ہمیں چاہیے کہ صحیح معنوں میں ایمان لائیں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے میرے مالک تو ہم پر درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما۔ اے میرے مولا، ہم کمزور ترین مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہم پر اپنی نظر رحمت فرما دے۔ ہمارے جو ہم سے جانتے ہوئے اور نہ جانے ہم سے گناہ ہو جائیں، یا اللہ تو ان پر درگزر فرمانا۔ آمین۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ میرے مولا، میرے اس سننے کہنے میں اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا۔ یا اللہ، اگر میری زبان سے کوئی لفظ بھول چوک ہو جائے یا لفظ کوئی آگے پیچھے پڑھ دیا ہو تو میرے مالک، میرے مولا، مجھے معاف فرمانا اور میری اس کام کو قبول اور منظور فرمانا اور مجھے ہدایت دینا۔ ہم سب کو ہدایت دینا مالک، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اے میرے مالک، کبھی بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، کبھی بھی میرے مالک مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔